तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना इल्तिमास है, बराह करम अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा हो। आस्ताना आलिया हज़रत कर्मा वाला शरीफ के मोतक़दीन खादिमीन से दरख्वास्त है कि बराह करम अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा हो। ये सहर जो कभी फ़रदा है तो कभी है अमरोस, ये सहर जो कभी फ़रदा है तो कभी है अमरोस, न जाने होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है वो बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। तो आवाज़ हक़, सदाए हक़ बुलंद करने के लिए मैं सरतपा मुअद्दिब बनकर, एहतराम बनकर, अपने मोहतरम फ़ख्रुल मशाइख, आरिफ़ हक़ाइक़, मरजाए खलाइक़, ज़ीनतुस्सादात, मंबए खैर व बरक़ात, हज़रत क़िबला सैयद पीर मीर तय्यब अली शाह बुखारी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत कर्मा वाला शरीफ से दिल की अथाह गहराइयों से और तमाम बेलियों की आवाज़ बनकर आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करूँगा कि बराह करम डेस पर जलवा अफरोज़ हों और अपने रूहानी नूरानी ख़िताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुनव्वर फरमाएँ। नारों से इस्तिक़बाल फरमाइए अपने पीर व मुर्शिद का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया हज़रत कर्मा वाला शरीफ, हज़रत शरफपुर शरीफ, मूसा पाक शहीद। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान व सजादा नशीन मूसा पाक शहीद, सजादा नशीन शाह रुकन आलम, सजादा नशीन शरफपुर शरीफ, सजादा नशीन तौसा शरीफ, मशाइख़ इज़्ज़ाम, सादात ज़ी वक़ार व सामईन व मुतवस्सिलीन व मोतक़दीन हज़रत कर्मा वाला शरीफ, हमारे लिए आज खुशी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आला हज़रत गंज करम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक की इस तकरीब में हाज़िर हैं और साथ ही में महफ़िल मिलाद भी है। और मुझे खुशी है कि जो अहबाब स्टेज पे बैठे हैं और हमारे मेहमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा, मुझे खुशी है। मैं आज देखें, मुझे सियासी गुफ्तगू नहीं करनी आती, जो बात होगी वो दिल से निकलेगी। मुझे खुशी है कि इन लोगों का ताल्लुक़ खानकाहों से है, ये खानकाहों से पहले हैं और जो इनके दुनियावी मरातब हैं ये बाद में हैं। तो इस हवाले से हम इनका एहतराम करते हैं। हम हजूर गौस आज़म के मानने वाले हैं और उनकी औलाद का भी एहतराम करते हैं। हम हजूर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं और उनका एहतराम करते हैं। हम तौसा शरीफ के मानने वाले हैं, हम शरफपुर शरीफ के खादिम हैं और उनका एहतराम करते हैं। आज इन लोगों ने यहाँ पे कदम रंजा फरमा के ये दिखा दिया कि इन लोगों का तल्लुक़ खानका वालों से है, ऐसे लोगों से नहीं कि जो खुश तालीम और खुश तबलीग के दौर पे जिन लोगों के मदारिस से और जिन लोगों के तबलीग से दहशत गर्द पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा मसला आज दहशत गर्दी, ख़ारिजा अमूर ले लें, दाखिली अमूर ले लें, सोशल इकनॉमिक रिफॉर्म्स ले लें, इसका मसला दहशत गर्दी है। और आज मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ अपने इस नुक्ता नज़र को, दहशत गर्दी का हल बेहतरीन खानकाही निज़ाम है, याद रखें। क्योंकि 1000 साल से खानकाह इस कुर्रा अर्ज़ पे राज था खानकाही निज़ाम, और उस खानकाही निज़ाम की वजह से बुज़ुर्गान दीन ने लोगों को मुसलमान किया। बाद में कमज़ोरियाँ आ गईं, कुछ साजिशें हुईं,
بیرونی ممالک سے، اور خوارج کی سازشیں سادات کے ساتھ پرانی ہیں، یاد رکھیں۔ اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، علماء بھی بیٹھے ہیں اور مشائخ بھی بیٹھے ہیں، اور زخم شدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے، اور جن کی سزا کے طور پہ، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ان کے ساتھ دشمنی اس لیے کی جا رہی ہے کہ یا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام لیتے ہیں، یا وہ سید الشہداء امام حسین پاک کی غلامی کا نام لیتے ہیں۔ یہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، بحمد اللہ تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم سید الشہداء حضرت امام حسین پاک کے بھی غلام ہیں، اور ہم بحمد اللہ تعالی، کیونکہ حضرت صاحب پاک حسینی سید ہیں، آپ کا نسب سیدنا امام حسین پاک سے ملتا ہے، اور ہم صحابہ اکرام کے بھی خادم ہیں، اور ہم حضور غوث اعظم کے بھی خادم ہیں۔ تو ضرورت ہے اس وقت، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اور لاہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، طاقت کے ساتھ طاغوتی طاقتوں کو دبایا تو جا سکتا ہے، نظام کا بدل نظام ہے، اور تاریخ نے دکھا دیا۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ پاسٹ ہے۔ تاریخ ہمارا پاسٹ ہے، اور جغرافیہ ہمارا پریزنٹ ہے۔ تاریخ پاسٹ اور پریزنٹ کو دیکھے بغیر جو فیوچر ہے اس کا اندازہ، اس کا شیپ اپ نہیں کیا جا سکتا۔ دکھا دیا تاریخ نے کہ خانقاہ سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور خانقاہ سے ہٹ کے جو نظام رائج ہوں، خانقاہ سے ہٹ کے اس نظام سے دہشت گردی آتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اس وقت سادات بیٹھے ہیں، سندھ سے لے کے صوبہ سرحد کے مشائخ بیٹھے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی جو عزتیں ہیں، آپ کی جو رفتیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرے لوگ سرکار کے غلاموں میں سے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ آپ یہ کریں کہ جہاں بھی آپ اپنا گورننس کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں خانقاہی نظام کو رائج کریں، کیونکہ سسٹم جو ہے وہی ریپلیس کرتا ہے سسٹم کو۔ اگر سسٹم کو، ہمارے اچھے خانقاہ کے سسٹم کو ریپلیس کیا ایسے انسٹیٹیوشنز نے جہاں پہ آ کے دہشت گردی کی آبیاری ہوئی، اور آج اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے خانقاہ کو مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور کل رات میں خانقاہ کے 5 ستون بتا رہا تھا، اور ان 5 ستونوں میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی عقیدہ اور نسبت۔ اور عقیدہ اور نسبت، اگر عقائد کی طرف جائیں، میں اس وقت لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، عقائد وہی لے لیں جو ہمارے اکابر صوفیاء کے تھے، جو خواجہ اجمیری کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو خواجہ بابا فرید الدین گن شکر کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو حضرت کرما والا رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں۔ اور نسبت بھی انتہائی ضروری ہے، چونکہ بغیر نسبت کے عقائد بچ نہیں سکتے۔ یہ سیر حاصل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، میں کیا کروں، آپ لوگوں نے جانا ہے اور وقت کم ہے۔ دوسرا جو ستون ہے خانقاہ کا، جو ہمیں رائج کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں یہ ستون ٹوٹے تو امیونٹی خانقاہ کی کمزور ہوئی، اور جب باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو وائرسز حملہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ عمل اور کردار ہے، اور عمل اور کردار میں انٹر پرسنل لیول پہ، انٹر آرگنائزیشن لیول پہ ہمیں خانقاہوں میں آپس میں روابط کی ضرورت ہے، اور اس میں حائل جو ہے وہ ہم لوگوں کا انا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کو دیکھتے ہوئے اپنی انا پہ درگزر کریں، اصولوں پہ بات کریں، ایجنڈے پہ بات کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی مشترکہ مقصد کے بغیر، کوئی تنظیم مشترکہ مقصد کے بغیر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور ہماری تنظیم مشائخ کی اس کا جو کامن گول ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا اس پہ آپ اختلاف کرتے ہیں؟ کیا سرکار کی محبت ہمارا مشترکہ مقصد نہیں ہے؟ دیکھیں اسٹیج پہ ہوں یا نیچے ہوں، آج آپ بتائیں کہ آپ شیروں کی اولاد ہیں، آپ سادات ہیں، آپ خانقاہوں سے ہیں، میں کہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ جن کا مشترکہ مقصد سرکار کی ناموس ہے، سرکار کی محبت ہے، ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیں، آج نہ جھجکیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے، آپ کے طفیل سے ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا
جو موت ہمیں گھیر لے گی. ہمارا زیادہ وقت گزر چکا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کی پلاننگ کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سکیلیٹن کو اسٹیبلش کرنے کی، پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیا ہم نے موت کے بعد کی پلاننگ کی ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ پلاننگ نہیں کرتے موت کو. اس نے کہا کیا مطلب پلان ہو سکتی ہے؟ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ. میں نے کہا بات سنو، ڈو یو بلیو ان اینی تھنگ؟ کہتا ہے جی بالکل میں تو کرسچن ہوں. میں نے کہا اگر کرسچن ہو تو پھر بھی آخرت پہ یقین ہے؟ آئی تھنک آئی بلیو سو. میں نے کہا بات سنو، اگر ہے نا تو پھر اس میں یہ ہے کہ دنیا کو شیپ اپ کر لو، آخرت اچھی ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، آخرت اچھی ہو جاؤ گی. اور یہ شیروں کی اولادیں بیٹھی، یہ شیروں کی اولادیں ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جاگیں اور ایک کامن گول پہ اکٹھا ہوں اور خانقاہ کو مضبوط کریں. آج آپ کے انسٹیٹیوشنز میں آپ کے نیچے جو لوگ ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اچھا نہیں جانتے. یہ وزارتیں نہیں رہیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رہے گی. انسٹیٹیوشن سے ایسے لوگوں کو نکالیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے خلاف ہیں، اور انسٹیٹیوشن سے ان لوگوں کو نکالیں جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور اپنے انسٹیٹیوشن سے ان لوگوں کو باہر کریں. اور خانقاہ اگر اکٹھی ہو جائے اور اگر ان کا انٹر آرگنائزیشنل ٹرسٹ کلچر ہو جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے اور پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا پاکستان میں خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ جتنا بھی ہم پہ یہ شرک کے فتوے لگا لیں، جتنا بھی ہم پہ یہ جو مرضی کر لیں، کسی خانقاہ سے آج تک کوئی دہشت گرد نہیں نکلا ہے. بحمداللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم میں جتنے لوگ موجود ہیں سرکار کی محبت والے ہیں، ان میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے. ہم یہ کہتا ہوں، میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ دہشت گردی ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا ہتھیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ایسے پرنسپلز ہیں جو جن کی مائکرو مینجمنٹ بھی کر کے بتا سکتے ہیں. یہ شاید دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ سٹیریوٹائپ لوگ ہیں، ایسی ویسی بات کریں گے، یہ تو کرنٹ نہیں ہیں، ابسلیٹ ہیں، ان کو تو نئی بات ہی نہیں کرنی آتی. الحمدللہ یہ جو چہرے پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ابسلیٹ ہیں، یہ کسی ملا کی وجہ سے نہیں ہے. اگر یہ کسی خشک ملا یا کسی ٹیررسٹ کی وجہ سے ہوتی تو خدا کی قسم آج میرے منہ پہ داڑھی نہ ہوتی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے، امام حسین کی سنت ہے، دادا علی حجویری کی سنت ہے، حضرت بابا بہاؤالدین نقشبند کی سنت ہے. یہ سنت ہے اور ان کی محبت میں داڑھی رکھی ہے. اگر کسی ملا کی وجہ سے ہوتا ہم داڑھی نہیں رکھتے، اگر کسی دہشت گرد کی وجہ سے ہوتا ہم نمازیں نہیں پڑھتے. میرے آقا حسین نے نماز نہیں چھوڑی، اقتدار چھوڑ دیا. ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہیے ہمیں. اور آج میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، ان شیروں کو، کہ میرے پیر نے تمہیں بلایا ہے. اہل درگاہ، میں کئی دفعہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جا کے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، میں نے وہاں جا کے بوسے دیے ہیں، اور میں سندھ کی درگاہوں پہ جاتا ہوں، میں وہاں بوسے دیتا ہوں. میں شرکپوشی حضرت احمد سعید کاظمی صاحب کا معتقد ہوں، میں جن کی اولاد بیٹھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جماعتوں سے ان علائشوں کو ختم کریں. یہ آپ کے کمر کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں، 2-2 کروڑ کی آبادی کے اوپر آپ نے ایسے انچارج لگا رکھے جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. اے شیرو جاگ اٹھو، اے شیرو جاگ اٹھو، اتحاد کر لو. میرا دل پاش ہو گیا. کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ فائرنگ ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ میرے آقا کے جلوس پہ کیوں کوئی فائرنگ کرتا ہے؟ امام حسین پاک کے یوم عاشور پہ کیوں کوئی بم پھاڑتا ہے؟ یہ بے غیرت خوارج، تمہارا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے، تمہارا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے. میں حسینی ہوں، آپ کے نسب سے ہوں، اور میں بھی عوامی ہوں. یہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ بھی عوام ہے، میں بھی عوامی ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ. میں اپنے بچوں کو دیکھا ایک دفعہ، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بچی ہے. میں ان کو دیکھا اور غور کیا، میں نے کہا یہ تو چلے جائیں گے، ان کو موت آئے گی. بڑے پیارے لگتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے دل ہیں، آپ کے بچے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں. میں نے ان کو موت آئے گی، کیا بنے گا؟ بھائی ان کے اسکول ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کون سے اسکول میں جائیں گے، کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے. بھئی یہ ییل میں جائے گا، ہارورڈ میں جائے گا، اس میں جائے گا، اس میں جائے گا.
مر کے کیا ہوگا اس کا؟ اگر سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں اجالا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو، کیونکہ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آج کل دین کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں وہ یہ کتب فروش نہیں ہے، خانقاہوں والوں آپ ہے دین، آپ کے بزرگوں نے پھیلایا ہے۔ اور اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور ساگ آزاد۔ بخدا اس حکومت آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، بخدا اکٹھے ہو جائیں اور مشائخ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دینوں ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مٹنے والی امتوں کا عالم پیری وما علینا الا البلاغ۔ اور اب میں بلا تاخیر الحمدللہ جگر گوشہ گنج کرم حضرت قبلہ پیر سید سمسام علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سے ملتمس ہوں کہ براہ کرم ڈیس پر آ کر اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں، نعروں سے استقبال فرمائیے۔ جو حضرت صاحب نے روح و قلب میں جذبہ اور ولولہ بھر دیا ہے اس کا اظہار فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، مشائخ عظام، وفاقی وزراء، حاضرین مجلس، منتظمین گرامی قدر، السلام علیکم۔ میں آج حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کے عرس کے موقع اور محفل میلاد کے موقع پہ تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سجادہ نشین سید میر طیب علی شاہ کے خطاب کے بعد کچھ زیادہ بات کرنی باقی نہیں رہ جاتی، مگر میں چند چیزیں آپ سے کہہ کے بڑا مختصراً اجازت چاہوں گا کہ ایک تو میں شکر گزار ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان اور ان کے رفقائے کار اور تمام مشائخ عظام کا کہ جنہوں نے آج اس محفل کو زینت بخش کے یہ ثابت کیا کہ ہم میں کوئی تفریق نہیں اور اسلام کی بنیاد محبت پہ ہے، اور اس محبت پہ ہے جو ہمارے آقا دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں خصوصاً جو ہمارے دوست نیچے بیٹھے ہیں آپ سے ایک معذرت چاہوں گا، کیونکہ ابھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ باہر ہیں، کہ یہ جو آج آپ لوگوں کو اندر آنے کی تکلیف ہوئی اس کی بھی وجہ وہ ہے جس کا ذکر ابھی سید میر طیب علی شاہ بخاری نے کیا، کہ جب ایک خانقاہی نظام، ایک آقا کے چاہنے والوں میں کمی واقع آئی جس میں ہماری اپنی بھی کمزوریاں موجود تھیں، تو وہ لوگ گھر کر گئے جنہوں نے اسلام کو ایک اور رنگ دیا، اور اسلام کا صرف ایک رنگ میں جانتا ہوں اور اسلام کی صرف ایک شکل میں جانتا ہوں جو میرے آقا سرور کونین نے ہمیں بتایا، اور وہ صرف محبت پہ ہے۔ اور یہ جو تضاد کا، فساد کا درس دیا گیا اور یہ پچھلے 20 سال سے سسٹمیٹکلی ہمارے لوگوں تک پہنچایا گیا، جو خدا کے فضل و کرم سے، اس پہ بھی میں مبارک دینا چاہوں گا جناب وزیر اعظم کو کہ ان کی زیرکی، ان کی دانائی، ان کی معاملہ فہمی اور ان کے رزالو نے اس دہشت گردی کو بھی اب ختم کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھنا شروع ہوئے ہیں کہ ہماری عافیت سنت رسول پہ عمل کرنے میں ہے، رسول خدا کے راستے پہ چلنے میں ہے، محبت کے راستے میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور جو سٹیج پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو میں نے پچھلے سال عرض کی تھی کہ جناب وہاں عرس ہوتا ہے اور کرما والے شریف میں ہمیشہ 11ویں شریف کی محفل بھی ہوتی ہے، اور آپ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تو پچھلے سال جو دہشت گردی کے جو حالت تھے، جناب وزیر اعظم تشریف نہ لا سکے، اور اس دفعہ انہوں نے خود مہربانی کی
اور آپ درگاہ والوں کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ابھی جب وہ چادر کے لیے مزار اقدس پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت صاحب کا پرانا خادم حاجی رمضان جو ان کے ساتھ چادر ڈلوا رہا تھا تو اس کو فرمانے لگے کہ بابا جی مینو یہ لڑ پھڑا دیو، کیونکہ ایسی تو 1400 سال تو لڑ پھڑ کے ہی ٹرنا سیکھے ہے۔ تو ہم یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو تعلیم ہے، ہماری تعلیم جو ہے وہ محبت میں ہے، ہماری تعلیم جو ہے وہ حضور کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس میں پھر میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کا نسب تو کامل ہے مگر جن کے عمل کامل نہیں ہے، اور لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں پھر جو میرے جیسے لوگ ہیں تو وہ نہ تو میں اپنے نسب پہ فخر کرتا ہوں اور عمل تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر میں فخر کرتا ہوں تو خدا کے فضل سے میرے آقا و مولا سجادہ نشین شرپور شریف جہاں بیٹھے ہیں ان کے قدموں کے صدقے میں فخر اپنا سمجھتا ہوں اور اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ اور ایک میں اور عرض کرتا چلوں آپ سے آخر میں، وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم، آج یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور جو یہاں سادات گرامی قدر اور مشائخ اعظام اور ہمارے سرمایہ اہل سنت جناب حامد سعید کاظمی وفاقی وزیر مذہبی امور بھی تشریف فرما ہیں، جن کے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اور بہت بڑی تعلیم ہے، تو خدا کی قسم میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل آپ کی محبت میں ہے، آپ کی ذات کی محبت میں ہے، آپ کے اسلاف کے محبت میں ہے۔ اور میں آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ جہاں جا کے تشریف لاتے ہیں وہاں لوگ ان کے آگے اپنے معاملات رکھتے ہیں، اپنے حلقے کے معاملات رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے آنے کی ہمیں اتنی خوشی ہے، آپ کے تشریف لانے کی اتنی خوشی ہے، آپ کے رفقائے کار کے تشریف لانے کی خوشی ہے، اور ایک ایک ساتھی جو یہاں بیٹھا ہے جو سب سے غریب ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ایک مزدوری کرنے والا ہے، ایک ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا ہے، ہمیں آپ تمام لوگوں کے آنے کی خوشی ہے، اور ہمیں آپ سے منہ سے کچھ نہیں مانگنا، نہ کچھ حلقے کے لیے کچھ منہ سے مانگنا ہے اور نہ کچھ یہاں کے لیے کچھ مانگنا ہے، وہ جو آپ کا دل آئے گا، جو مناسب سمجھیں گے آپ کریں گے۔ میں صرف آپ کے آنے پہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور پاکستان کے لیے ہم سب کو اپنی خدمات بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت کی کمی کے باعث میں اسٹیج سیکرٹری صاحب کو نہیں کہوں گا، وہ بعد میں جب وزیر اعظم صاحب کریں گے تو وہ کہہ لیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، سجادہ نشین شاہ رکن دین عالم اور وزیر خارجہ پاکستان سے کہ وہ چند اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ بہت مہربانی۔